अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आलम अरब में सूफ़ी और सुन्नी कहलाने वालों में नियाज़, फातिहा, सलाम बिल क़याम, मिलाद वगैरह मनाने वालों में सवाद आज़म की ये मुखालफत आम तौर पे नज़र आएगी, ख़ासकर मिस्र में, कि ये लोग उस कौल पर भी फतवा देते हैं जो मज़ाहिब अरबा के ख़िलाफ़ हो, और दूसरे अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल जो मज़ाहिब अरबा के ख़िलाफ़ हैं उन कौल पर भी फतवा देते हुए ना सिर्फ नज़र आते हैं, बल्कि वो मज़ाहिब जो गुमराहों और बद मज़हबों के हैं या गुमराहों और बद मज़हबों से मनकूल होकर उनके वास्ते से हम तक पहुँचे हैं, उन मज़ाहिब को भी ये मोतबर मानते हैं और उन मज़ाहिब पर भी ये फतवा भी देते हैं और लोगों से अमल भी करवाते हैं। हालांकि सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात का ये मौक़िफ़ सदियों से रहा है कि मज़ाहिब अरबा के ख़िलाफ़ कौल पर अमल करना या फतवा देना या काजी का फ़ैसला करना ये इजमा के मुखालफत की हुक्म में है। यानी जिस तरीके से इजमा की मुखालफत हराम है, मज़ाहिब अरबा की मुखालफत भी हराम है। अब मसला यहाँ पैदा हो गया कि जब हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के नए फारिगीन या पूरी फरागत से पहले ही जो तलबा अज़हर में जाते हैं तो वहाँ के उलमा के इल्म से मरूब हो जाते हैं और वहाँ की सवाद आज़म से शाज़ बातों को भी सही समझने लगते हैं। और अब ये हो रहा है, पहले तो ये होता था कि इस तरह की शुज़ूज़ शाज़ बातों को हमारे तलबा देखते तो जब वापस आते तो उन शुज़ूज़ को वहीं छोड़ कर आते, लेकर साथ में नहीं आते। लेकिन अब ये हो गया है पिछले कुछ सालों से कि कुछ आज़ाद ख्याल किस्म के लोग भी जाने लगे हैं, तो उनके हम मिजाज अज़हर के उलमा उनको मिल गए तो उनकी तो ईद हो गई। तो अब वो जब वापस आते हैं या आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो इस दौरान वो मज़ामीन वगैरह लिख कर वहाँ की आज़ाद ख्याली वाली बातों को तरवीज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि तलबा और उलमा के सामने जामिअतुल अज़हर के दकातिरा का असल चेहरा आए, ताकि ये तलबा जब जाएं वहाँ पढ़ने तो पहले ही से होशियार रहें कि जामिअतुल अज़हर के उलमा के कुछ तफर्रुदात हैं जो सवाद आज़म के मुखालिफ है, लिहाजा उनसे बच के रहना है। और इस ऑडियो में हम इंशाअल्लाह सबसे पहले तो जामिअतुल अज़हर के दकातिरा का क्या मौक़िफ़ है उसे पेश करेंगे, उसके बाद हवाले के साथ, उसके बाद फिर सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात का इस ताल्लुक़ से क्या नज़रिया और मौक़िफ़ है उसको पिछले फ़ुक़हा और उसूलियीन की असल अरबी इबारतों के साथ पेश करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिलाशुबा अज़हर के उलमा और दकातिरा काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं और बहुत सारे इस्लामी उलूम में माहिर होते हैं, और हमें यह दावा नहीं कि हम इल्म में उनकी बराबरी करते हैं, लेकिन हम जिस नज़रिए की वकालत कर रहे हैं उस नज़रिए के मानने वाले उलमा और अइम्मा आज के जामिअतुल अज़हर के उलमा से कई गुना बड़े आलिम थे और उनके इल्म का कोई अंदाज़ा भी आज के जामिअतुल अज़हर के उलमा नहीं लगा सकते। ये हमारा अपना मौक़िफ़ नहीं है कि मज़ाहिब अरबा की मुखालफत करना जायज़ नहीं, बल्कि ये पिछले बुजुर्गाने दीन उलमा और अइम्मा का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ रहा है। इसी पर आज गुफ्तगू करना है और कुछ इल्मी एतराज़ात हैं जामिअतुल अज़हर के उलमा की तरफ से या इस नज़रिए के हामिल लोगों की तरफ से, उनके जवाबात देने हैं। मैं ख़ुद मोहम्मद आकिब क़ादरी शाफ़ी जामिअतुल अज़हर में मैं चंद साल रहा और वहाँ पे मस्जिद अज़हर के दरसों में भी शरीक रहा, जामिअतुल अज़हर के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स में भी शरीक रहा, इम्तिहानात भी दिए। मैं उन लोगों के नज़रिए को, उन लोगों के मिजाज को अच्छे तरीके से जानता हूँ, और लिहाजा मैं उस ज़माने में भी इन बातों से मुतनफ़िर था और वहाँ पर इसका रद्द अपने साथियों में करता था। लेकिन अब हिंदुस्तान में
چونکہ وہاں کی وہ شاذ باتیں آ رہی ہیں تو ضرورت ہے کہ اب کھل کر اس کا یہاں بھی اظہار ہو، تاکہ ہمارے طلبہ نو فارغین جا کر دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم جامعۃ الازہر کے علماء کا اس تعلق سے جو موقف ہے اس کو تحریری شکل میں جو ہے ان کا مضبوط حوالہ اس کو پیش کریں گے، اس کے بعد پھر سواد اعظم کے عقیدے کو پیش کریں گے۔ اس تعلق سے میں زیادہ حوالے نہ دیتے ہوئے صرف ایک حوالے پر، ایک عبارت پر اکتفا کرتا ہوں، گو کہ عبارت کچھ لمبی ہے لیکن کافی اہم عبارت ہے ازہر کے اس منہج جدید کو سمجھنے کے لیے جسے وسطیت اور اعتدال کا منہج یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ عبارت کسی معمولی اور غیر معروف عالم کی نہیں ہے ازہر کے، بلکہ اس وقت کے علماء ازہر میں سب سے بڑے فقیہ سمجھے جانے والے سابق مفتی جمہوریہ اور صوفیوں کے ہیرو سمجھے جانے والے مفتی علی جمعہ کی یہ عبارت ہے، اور انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں ٹھیک اسی عبارت کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے۔ ایک تو ان کی کتاب ہے المتشددون، صفحہ نمبر 15، یہ عبارت ہے، اور دوسری کتاب ہے جو دراصل ان کے فتاوی کا مجموعہ ہے، تو اس میں ایک فتوے میں بھی انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے، اور اس مجموعے کا نام ہے البیان لما یشغل الاذہان، جلد 2 صفحہ 189-190، جو دارالمقتم للنشر والتوزیع قاہرہ سے چھپی ہے۔ مفتی علی جمعہ لکھتے ہیں والمنہج الازہری جو یدرس الاشعریۃ وہی عقیدۃ اغلب المسلمین فی مجال الاعتقاد، ترجمہ، اور منہج ازہری اشعریت کا درس دیتا ہے اور یہ اعتقاد کے میدان میں اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَيُدَرِّسُ الْمَذْهَبِيَّةَ السُّنِّيَّةَ بِمَذَاهِبِهَا الْأَرْبَعَةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، اور منہج ازہری سنی فقہی مذہبیت کا درس دیتا ہے اس کے 4 فقہی مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذہب کے ساتھ۔ پھر آگے لکھتے ہیں مع عدم انکارہ للاجتہاد الفردی او الجماعی، فردی یا جماعتی اجتہاد سے اپنے عدم انکار کے باوجود، یعنی اس بات سے ازہر کا منہج اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کوئی فردی انفرادی طور پہ اجتہاد کرے یا علماء کی ایک جماعت اجتہاد کرے۔ آگے لکھتے ہیں ومع عدم انکارہ للاخذ بباقی المذاہب الثمانیۃ المعول بها کالاباضیۃ والظاہریۃ والامامیۃ والزیدیۃ، اور عمل کیے جانے والے 8 مذاہب میں سے باقی مذاہب جیسے اباضی، ظاہری، امامی اور زیدی مذہب کو اخذ کرنے سے اپنے عدم انکار کے باوجود، یعنی 8 مذاہب پر عمل کیا جاتا ہے، 4 تو سنیوں کے مذاہب ہیں، باقی جو 4 ہیں 8 میں سے جن پر عمل کیا جاتا ہے اور عمل کرنے والے گمراہ ہیں، جیسے کہ اباضی مذہب، ظاہری مذہب، امامی مذہب اور زیدی مذہب، تو ان پر بھی اگر کوئی عمل کرے گا یا ان سے بھی اخذ کرے گا تو اس پر بھی ازہر انکار نہیں کرے گا اور اس کو وہ درست سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں او حتی الاخذ من وسیع الفقہ الاسلامی من خارج هذه الثمانیۃ فی المذاہب المنقولۃ فی کتب الفقہ وہی تربع عن 80 مذہبا، اور حتیٰ کہ وسیع فقہ اسلامی کو یعنی کتب فقہ میں منقول وہ مذاہب جو ان 4 مذاہب سے خارج ہیں اور وہ 80 مذاہب سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اخذ کرنے کے اپنے عدم انکار کے باوجود، یعنی اگر ان 8 مذاہب جن میں سے 4 سنیوں کے ہیں، 4 بد مذہبوں کے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ سارے مذاہب جو کتب فقہ میں منقول ہیں، کسی نہ کسی امام یا کسی نہ کسی مجتہد کا قول ہے، تو ان میں سے بھی کوئی کسی قول کو اخذ کرے تو اس پر ازہر انکار نہیں کرتا اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ آگے لکھتے ہیں
او حتی الاخذ من الكتاب والسنة بما يلائم حاجات العصر ومصالح المصر وبما يلائم الانطلاق في هذا العالم الذي حولنا، اور حتیٰ کہ کتاب و سنت سے اس حکم کو اخذ کرنے کے اپنے عدم انکار کے باوجود جو عصر و مصر کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق ہو اور جو ہمارے گرد کی دنیا کے تقاضے کے مطابق ہو۔ عبارت ختم ہو گئی۔ تو غور فرمائیے، آپ نے سماعت کر لیا کہ اس بارے میں ازہر کا منہج کیا ہے، مذاہب اربعہ کے علاوہ عمل کرنے یا کسی کے اجتہاد کرنے کے بارے میں، یا کتاب و سنت سے براہ راست مسائل اخذ کرنے کے بارے میں ازہر کا منہج کیا ہے۔ حالانکہ زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تو چاروں مذہب ایسے مدون ہیں کہ ہر مذہب کے اصول و قواعد اتنے کامل اور مکمل ہے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل چاروں مذہب میں سے ہر مذہب کے اصول کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا مذاہب اربعہ کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، چہ جائے کہ مذاہب اربعہ کے خلاف ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استنباط کی یہ لوگ اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس عبارت سے موجودہ علماء ازہر کا موقف آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا، لیکن جن لوگوں کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مصر کا یہ ماحول 100-150 سال پہلے نہیں تھا ایسا۔ 150-200 سال پیچھے چلے جائیں تو مصر اور ازہر کے علماء کی بولی ایسی نہیں تھی۔ اس کے ثبوت کے طور پہ میں مثال کے طور پہ بس ایک مصری عالم کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، بہت پرانے مصری عالم نہیں، متقدمین سے نہیں ہے، متاخرین میں سے ہیں، جن کا وصال 1231 ہجری میں ہوا، یعنی علامہ احمد ابن محمد ابن اسماعیل تحتاوی مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ در مختار پر جن کا حاشیہ مشہور ہے، یہ اپنے حاشیے کی جلد 4 صفحہ 153 پر فرماتے ہیں: وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبَ أَرْبَعَةٍ وَهُمُ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنْبَلِيُّونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ۔ ترجمہ: اور یہ نجات پانے والی جماعت یعنی جماعت اہل سنت آج 4 مذاہب میں جمع ہو چکی ہے، اور وہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ اور اس زمانے میں جو ان 4 مذاہب سے خارج ہوگا تو وہ اہل بدعت و اہل نار سے ہوگا۔ اللہ اکبر! کون فرما رہا ہے؟ مصر کے 13ویں صدی کے عالم جن کی امامت اور فقاہت پر پوری دنیا متفق ہے۔ تو یہ مزاج نیا ہے، پرانا نہیں ہے۔ پرانے علماء وہی کہتے تھے جو ہندوستان پاکستان کے ہمارے بزرگ اور علماء کہتے ہیں کہ مذاہب اربعہ کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ مذاہب اربعہ کی مخالفت جائز نہیں ہے، اس پر میں چاروں مذاہب کے مستند علماء کے حوالے پیش کروں گا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان چاروں کے حوالے پیش کروں گا۔ یہ چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ مذاہب اربعہ کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس حنفی عالم کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اہل سنت کے درمیان بھی بزرگ سمجھے جاتے ہیں، اور وہابیوں، غیر مقلدوں، دیوبندیوں کے نزدیک بھی وہ بزرگ ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے علماء کے درمیان بھی وہ مشہور اور متعارف ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1176 ہجری میں ہوا۔ یہ اپنی کتاب عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید صفحہ 41 مطبوعہ دارالفتح شارقہ پر فرماتے ہیں: مذاہب اربعہ کی تقلید کی تاکید اور ان مذاہب سے خروج پر تشدید کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ صفتیں، کچھ خصلتیں ایسی بتاتے ہیں کہ جس مذہب میں بھی یہ صفتیں اور یہ خصلتیں ہوں گی وہی تقلید کے لائق ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں: وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةِ، اور ان متاخر زمانوں میں اس خوبی کے ساتھ کوئی مذہب نہیں ہے سوائے ان 4 مذاہب کے۔ پھر اعتراض مقدر کا جواب دیتے ہیں کہ زیدیہ اور امامیہ کے بھی تو مذاہب ہیں۔
فرماتے ہیں اللہم الا مذہب الامامیتی والزیدیتی وہم اہل البدعتی لا یجوز الاعتماد علی اقاویلہم، مگر زیدیہ اور امامیہ کے مذاہب حالانکہ وہ ایسے بد مذہب ہیں جن کے اقوال پر اعتماد کرنا جائز نہیں. وثانیہا، اور دوسری دلیل یعنی مذاہب اربعہ سے خروج کی ممانعت کی دوسری دلیل، اور مذاہب اربعہ ہی کی تقلید کی جائے، اس کے علاوہ نہ کی جائے، اس کی دوسری دلیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد العظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو. پھر فرماتے ہیں شاہ صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وَلَمَّنْ دَرَسَتِ الْمَذَاهِبُ الْحَقَّةُ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ كَانَتْ اتِّبَاعُهَا اتِّبَاعًا لِلسَّوَادِ الْعَظَمِ وَالْخُرُوجُ عَنْهَا خُرُوجًا عَنِ السَّوَادِ الْعَظَمِ. لہذا اور جب ان چار مذاہب کے سوا باقی مذاہب حقہ ختم ہو گئے تو اب ان کی اتباع سواد اعظم کی اتباع ہے، اور ان چار مذاہب سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے. ایسا نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ ذاتی رائے ہے، بلکہ علامہ طحطاوی کا حوالہ گزر چکا. اب آئیے ایک اور مشہور حنفی فقیہ جن کا وصال 970 ہجری میں ہوا، یعنی علامہ ابن نجیم حنفی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 92 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ طبعہ اولی 1419 تحریر فرمایا وما خالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع وان كان فيه خلاف لغيرهم فقد صرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمنصب مخالف للاربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة اتباعهم. ترجمہ، اور وہ قول جو مذاہب اربعہ کے مخالف ہو تو وہ اجماع کے مخالف ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے اجماع کے مخالف ہے، اگرچہ اس میں ائمہ اربعہ کے غیر کا اختلاف ہو. یعنی اصول فقہ میں میں وضاحت کر رہا ہوں، اصول فقہ میں اجماع کی جو تعریف کی گئی ہے، اگرچہ مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے مگر کسی اور سنی امام کا اختلاف ہے تو اجماع کی تعریف تو صادق نہیں آتی، مگر حکم میں عمل کرنے یا فتویٰ دینے کے اعتبار سے وہ اجماع کے مخالف قول کے حکم میں ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ تحریر میں صراحت فرمائی، تحریر یہ مذہب حنفی کی معتمد کتاب ہے، اس میں ہے کہ بے شک ائمہ اربعہ کے مخالف قول پر عمل نہ کرنے پر اجماع منعقد ہو چکا. اس لیے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے منضبط اور مشتہر ہونے اور ان کے پیروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے. علامہ ابن نجیم حنفی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت ختم ہو گئی. اب لگے ہاتھوں ایک ایک دو حوالے علماء شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے بھی سماعت فرمائیں تاکہ کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہو کہ مذاہب اربعہ سے باہر نکلنے کی حرمت یہ اجماعی نہیں ہے یا سواد اعظم کا متفق علیہ موقف نہیں ہے. چنانچہ مشہور مالکی فقیہ علامہ شہاب الدین نفراوی ازہری مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات ہوئی 1126 ہجری میں، انہوں نے فقہ مالکی کی اپنی مشہور کتاب الفواکہ الدوانی علی رسالت ابی زید القیروانی جلد 2 صفحہ 356 مطبوعہ دارالفکر بیروت میں لکھا فَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ لِأَحَدِ الصَّحَابَةِ أَن يُحْدِثَ ثَالِثًا فَإِذَا انقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَلَيْسَ لِلتَّابِعِينَ إِحْدَاثُ ثَالِثٍ وَكَذَا إِذَا اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ جَازَ لِلتَّابِعِينَ إِحْدَاثُ ثَالِثٍ دون تابع التابعین وہکذا لما فی الخروج عن اتباع المجتہدین من خرق الاجماع. ترجمہ، پھر اگر کسی مسئلے میں صحابہ دو قول پر مختلف ہو گئے تو صحابہ ہی میں سے کسی کے لیے تیسرا نیا قول کرنا جائز ہے. پھر جب صحابہ کا زمانہ ختم ہو جائے، اس طرح کہ کوئی صحابہ باقی نہ رہیں، تو تابعین میں سے کسی کے لیے تیسرا نیا قول کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ختم ہوتے ہی صحابہ کا وہ اتفاق اجماع کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے.
ان فقہا کے اصولیوں کے نزدیک جنہوں نے زمانے کے ختم ہونے کی شرط لگائی اجماع کے تحقق کے لیے۔ فرماتے ہیں آگے، اور اسی طرح اگر تابعین میں اختلاف ہو جائے تو تابعین ہی میں سے کسی کے لیے تیسرا قول کرنا جائز ہے، یعنی جبکہ زمانہ ختم نہ ہو، نہ کہ تبع تابعین کے لیے، یعنی زمانہ ختم ہونے کے بعد پھر تبع تابعین میں سے کسی کے لیے نیا قول کرنا اجماع کے خلاف جائز نہیں، کیونکہ اجماع کرنے والے جب ختم ہو گئے، زمانہ ختم ہو گیا، اجماع لازم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اور اسی طرح اس لیے کہ مجتہدین کی پیروی سے نکلنا خرق اجماع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقد انعقد اجماع المسلمین اليوم على وجوب متابعة واحد من الائمة الاربعة ابی حنیفۃ ومالک والشافعی واحمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم وعدم جواز الخروج عن مذاہبهم، وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين مع أن الجميع على هدى لعدم حفظ مذاهبهم لموت أصحابهم وعدم تدوينها۔ ترجمہ، اور ائمہ اربع ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی پیروی کے واجب ہونے اور ان کے مذاہب سے خروج کے عدم جواز پر آج مسلمانوں کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور باوجود اس کے کہ سارے مجتہدین ہدایت پر ہیں، مذاہب اربع کے علاوہ دیگر اماموں کے اصحاب کی وفات پانے کے سبب ان کے مذاہب کے محفوظ و مدون نہ ہونے ہی کی وجہ سے 4 اماموں کے علاوہ دیگر مجتہدین کی تقلید کرنا حرام ہے۔ علامہ نفراوی مالکی ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت ختم ہو گئی۔ مذہب مالکی کے یہ مشہور فقیہ ہے، اختصاراً ایک عبارت پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور علامہ نفراوی ازہری ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا 1126 میں ان کا وصال ہوا۔ اس طرح اگر ہم کھنگالیں تو ازہر کے فارغین، ازہر کے مدرسین، بہت سارے فقہا کچھ صدیاں پہلے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہوگا کہ مذاہب اربع کی مخالفت بالاجماع جائز نہیں ہے۔ اب آئیے مذہب شافعی کی طرف۔ چونکہ مصر میں اکثر عوام اپنے آپ کو شافعی کہتی ہے، مگر شافعی کہلانے والوں میں اکثر ایسے ہیں کہ جو پوری طرح شافعی نہیں ہوتے، بعض مسائل میں دوسرے مذاہب پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ مذاہب اربع کے اندر محدود رہتے تو ایک حد تک غنیمت تھا معاملہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مذاہب اربع کے علاوہ دیگر مذاہب پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ازہر کے علماء ان کو اجازتیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں مذاہب اربع کے تعلق سے جب بیان کر رہا ہوں تو خاص طور پہ مذہب شافعی کے اصول بھی بیان کر دوں، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ شاید مصر کے ازہر کے علماء شافعی ہیں اور شافعی مذہب میں کچھ اس طرح کی اجازت ہوگی، تو یہ وہم بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے میں مذہب شافعی کے اصول فقہ کی مشہور کتاب جس کا نام ہے البحر المحیط، اس کتاب کے مصنف ہیں 8ویں صدی ہجری میں وصال فرمانے والے، یعنی سن 794 میں وفات فرمانے والے امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور اصولی اور فقیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب البحر المحیط جلد 8 صفحہ 242 پر یہ عبارت تحریر فرمائی۔ یہ کتاب چھپی ہے دارالکتبی سے طبع اولی 1414 ہجری۔ فرماتے ہیں والحق ان العصر خلا عن المجتہد المطلق لا عن مجتہد فی مذہب احد الائمة الاربعة، وقد وقع الاتفاق بین المسلمین على ان الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز ان يقع الاجتهاد الا فيها۔ ترجمہ، اور حق یہ ہے کہ زمانہ مجتہد مطلق سے خالی ہے، نہ کہ مذاہب اربع میں سے کسی ایک مذہب کے مجتہد سے، اور مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو چکا کہ حق ان 4 مذاہب میں منحصر ہے، لہٰذا اب ان کے غیر پر عمل کرنا جائز نہیں، تو جائز نہیں کہ اجتہاد واقع ہو مگر انہی 4 مذاہب میں۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر فقہائے شافعیہ میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کافی مشہور ہیں اور شافعی ہیں،
اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آئیے ان دونوں حضرات کا عقیدہ بھی سماعت فرما لیں۔ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 911 ہجری، فقہ شافعی کے اصول پر مشتمل اپنی مشہور کتاب الاشباہ والنظائر میں امام سبکی کے حوالے سے لکھتے ہیں اور ان کے قول کو ثابت رکھتے ہیں، یعنی یہ قول جو ہے ان کا اپنا بھی پسندیدہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 105 ہے۔ یہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے 1411 ہجری میں طبع اولی۔ فرمایا قالا وما خالف المذاہب الاربعۃ فہو کالمخالف للاجماع۔ امام سبکی نے فرمایا کہ اور وہ قول جو مذاہب اربعہ کے مخالف ہو تو وہ اجماع کے مخالف کے حکم میں ہے، یعنی اس پر فتویٰ دینا، قاضی کا اس پر فیصلہ کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک اور شافعی فقی کا حوالہ سماعت کر لیں، اور یہ حوالہ اس اعتبار سے تو کافی اہم اور مفید ہے کہ یہ ایک شافعی عالم کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مذاہب فقہیہ کی تاریخ کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ یہ عبارت جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، چنانچہ 14ویں صدی ہجری کے مکہ مکرمہ میں نقیب الاشراف اور علامہ سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور اور زبردست شاگردوں میں سے ایک، یعنی علامہ سید علوی ابن احمد سقاف مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 1310 ہجری، ان کا ایک حاشیہ ہے فقہ شافعی کی مشہور کتاب فتح المعین پر۔ فتح المعین کے 2 حاشیے ہیں جنہوں نے کافی شہرت پائی عرب و عجم میں، جن میں سے تو ایک اعانۃ الطالبین ہے اور دوسرا یہ ان کا حاشیہ ہے جس کا نام ہے ترشیح المستفیدین بتوشیح فتح المعین۔ یہ چھپا ہے بمبئی کے ابنا مولوی محمد بن غلام رسول صورتی جاملی محلہ بمبئی، یہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر 4 پر فرماتے ہیں علامہ سید احمد ابن علوی سقاف وَلَيْسَتِ الْمَذَاهِبُ الْمَتْبُوعَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأَرْبَعِ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً وَكُلٌّ لَهُ مَذْهَبٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهَلُمَّ جَرًّا وَقَدْ كَانَ فِي السِّنِينَ الْخَوَالِي نَحْوُ 11 مذهبا مقلدة أربابها مدونة كتبها وهي الأربعة المشهورة ومذهب سفيان الثوري ومذهب سفيان بن عيينة ومذهب الليث بن سعد ومذهب إسحاق بن راهويه ومذهب ابن جرير ومذهب داود ومذهب الأوزاعي وكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون وإنما انقرضوا بعد 500 لموت العلماء وقصور الهمم۔ ترجمہ: اور پیروی کیے جانے والے مذاہب 4 میں منحصر نہیں، اس لیے کہ اس امت کے مجتہدین کی کثرت کا کوئی شمار نہیں، اور صحابہ تابعین اور تبع تابعین میں سے ہر ایک مجتہد کا ایک مذہب ہے، اور بے شک گزرے ہوئے سالوں میں تقریباً 11 ایسے مذاہب تھے جن کے اماموں کی تقلید کی جاتی تھی، جن کی کتابیں مدون تھیں۔ وہ 11 مذاہب یہ ہیں: 4 مشہور مذاہب، 5واں سفیان ثوری کا مذہب، 6واں سفیان ابن عیینہ کا مذہب، 7واں لیث ابن سعد کا مذہب، 8واں اسحاق ابن راہویہ کا مذہب، 9واں محمد ابن جریر کا مذہب، 10واں داؤد ظاہری کا مذہب، اور 11واں امام اوزاعی کا مذہب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ان میں سے ہر امام کے ایسے پیرو تھے جو ان کے قول پر فتویٰ دیتے اور قاضی فیصلے کرتے، اور 5ویں صدی کے بعد علماء کی وفات ہونے اور ہمتوں کے قاصر رہنے کی وجہ سے ہی 4 کے علاوہ باقی مذاہب ختم ہو گئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں
ومع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف وعلموا الصحيح من الضعيف۔ ترجمہ: اور باوجود اس کے تو بے شک ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ ائمہ اربعہ کے غیر کی تقلید جائز نہیں، اور اس عدم جواز کی علت تحریف و تبدیل سے بچانے والی سندوں کے معدوم ہونے کے سبب ان مذاہب کی ان کے اماموں کی طرف نسبت کے غیر معتبر ہونے کو بتایا، اس لیے کہ مذاہب اربعہ کے مقلد علماء نے اقوال کی تحریر میں اور جو قول ان کے قائل سے ثابت ہوا اور جو ثابت نہیں ہوا اسے بیان کرنے میں اپنی جانوں کو صرف کر دیا، تو مذاہب اربعہ کے ماننے والے ہر تحریف و تبدیلی سے محفوظ رہے اور ضعیف اور صحیح اقوال میں تمیز کی۔ آگے فرماتے ہیں وَلِذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّهُ إِمَامٌ جَلِيلُ الْقَدْرِ عَالِيُّ الذِّكْرِ وَإِنَّمَا ارْتَفَعَتِ الثِّقَةُ بِمَذْهَبِهِ لِعَدَمِ اعْتِنَاءِ أَصْحَابِهِ بِالْأَسَانِيدِ فَلَمْ يُؤْمَنْ عَلَى مَذْهَبِهِ التَّحْرِيفُ وَالتَّبْدِيلُ وَنِسْبَةُ مَا لَمْ يَقُلْهُ إِلَيْهِ فَالْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ الْمَشْهُورَةُ الْآنَ الْمُتَّبَعَةُ وقد سارا۔ جی ترجمہ دیکھیے، اور اسی لیے جمہور علماء نے امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ میں نے جمہور علماء ترجمہ کیا، عربی عبارت میں ہے وَلِذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، غیر واحد کا مطلب ہوتا ہے جمہور، اور اسی لیے جمہور علماء نے امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یعنی شیعہ لوگوں میں جو ایک زیدیہ فرقہ ہے جو امام زید شہید زید ابن علی ابن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مانتا ہے، اور ان کے پاس جو فقہ ہے اس کو یہ لوگ امام زید کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر اس فقہ کی سند امام زید تک جو ہے اس میں گمراہ بد مذہب شیعہ داخل ہیں، ایسے لوگ داخل ہیں جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ علامہ علوی سقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ اور اسی لیے جمہور علماء نے امام زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ جلیل القدر عالی الذکر امام ہیں، اور جو ان کے مذہب سے اعتبار اٹھ گیا یہ ان کے ماننے والوں کے اسانید کی طرف توجہ نہ کرنے ہی کی وجہ سے ہوا، تو ان کا مذہب تحریف و تبدیل سے اور اس قول کی نسبت ان کی طرف کرنے سے محفوظ نہ رہا جو انہوں نے نہیں فرمایا، لہذا مذاہب اربعہ جو آج مشہور ہیں انہی کی اتباع کی جائے گی۔ ترشیح المستفیدین کی عبارت ختم ہوئی۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ مذہب زیدی کو جمہور نے غیر معتبر قرار دیا، تو جب مذہب زیدی جمہور کے نزدیک غیر معتبر ہے تو مذہب امامی بدرجہ اولا غیر معتبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ زیدیہ سے زیادہ خبیث عقائد امامیہ کے ہیں جنہیں اثنا عشری کہتے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، حالانکہ باوجود اس کے کہ ابھی میں نے حوالہ پیش کیا شاہ ولی اللہ کا، انہوں نے صراحتاً کہا کہ زیدیہ اور امامیہ کے فقہ کا مذہب کا اعتبار نہیں ہے، اور یہاں پر جمہور کے حوالے سے علامہ سید علوی ابن احمد سقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کہا کہ زیدی فقہ کا اعتبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ امام زید تو اہل سنت کے امام ہیں حقیقت میں، اسی طرح سے جو اہل بیت کے 12 امام ہیں وہ بھی حقیقت میں اہل سنت کے امام ہیں، لیکن ان کی طرف یہ شیعہ کے جو 2 فرقے ہیں زیدیہ اور امامیہ یا اثنا عشریہ، یہ لوگ جو فقہ منسوب کرتے ہیں یہ جو ہے ان خبیثوں کے واسطے سے دنیا والوں تک متعارف ہوئی ہے اور ان کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہ جو فقہ پیش کرتے ہیں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور حالانکہ آپ ان کے فقہ کو پڑھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹھیک طرح مدون بھی نہیں ہے،
جیسے کہ 4 مذاہب مدون ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پہ علماء نے بالاتفاق بالاجماع ان مذاہب کو غیر معتبر قرار دیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ازہر کے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان مذاہب پر بھی عمل کرتا ہے تو ہم اس پر انکار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اب اعتراض اور جواب کی طرف آنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مذہب حنبلی کا موقف بھی واضح کر دوں تاکہ یہ بحث مکمل ہو، اور میں اختصاراً صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، مذہب حنبلی کے مشہور فقیہ ابن مفلح یعنی علامہ شمس الدین محمد ابن مفلح حنبلی رحمہ اللہ، متوفی 763 ہجری۔ ان کی کتاب ہے مذہب حنبلی پر، بڑی مشہور مستند کتاب ہے الفروع، جلد 11 صفحہ 103 پر ہے یہ عبارت۔ مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، طبع اولیٰ 1424 ہجری۔ فرماتے ہیں علامہ ابن مفلح، قال الشیخ النسبۃ الی امام فی الفروع کالائمۃ الاربعۃ لیست بمذمومہ فان اختلافهم رحمۃ واسعہ واتفاقهم حجۃ قاطعہ۔ شیخ نے فرمایا، شیخ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو امام ابن مفلح اور متاخرین حنابلہ میں سے اکثر کی یہ اصطلاح ہے کہ جب وہ اپنی کتابوں میں قال الشیخ کہتے ہیں تو اس سے مراد بڑے پیر سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام موفق الدین ابن قدامہ مقدسی جماعیلی حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لیتے ہیں، اور امام موفق الدین ابن قدامہ کا حنبلی مسلک میں، حنبلی فقہ میں کیا مقام ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو شیخ نے فرمایا فروع میں کسی امام کی طرف نسبت کرنا برا نہیں ہے، مثلا ائمہ اربعہ کی طرف، اس لیے کہ ان کا اختلاف وسیع رحمت ہے اور ان کا اتفاق قطعی حجت ہے۔ پھر ایک دو لائن کے بعد آگے فرماتے ہیں وفی الافصاح ان الاجماع انعقد على تقلید كل من المذاہب الاربعۃ وان الحق لا يخرج عنهم، یعنی اور افصاح نامی کتاب میں ہے کہ بے شک مذاہب اربعہ میں سے ہر ایک کی تقلید پر اجماع منعقد ہو گیا اور بے شک حق ان سے خارج نہیں، یعنی حق اگر ہے کسی مسئلے میں تو حنبلی مسلک میں ہے یا شافعی مسلک میں ہے یا مالکی مسلک میں ہے یا حنفی مسلک میں ہے، ان مذاہب اربعہ کے برخلاف حق نہیں ہے۔ تو یہ چاروں مذہب کے ان علماء اور ائمہ کے حوالے سے سواد اعظم کا موقف ہم نے ثابت کیا، جو ائمہ اور علماء مشہور ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کو بزرگ مانتے ہیں، مستند مانتے ہیں، کسی غیر معروف عالم کا میں نے حوالہ نہیں دیا ہے۔ یہ چاروں مذاہب اور ان کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ مذاہب اربعہ یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے مذاہب ہیں، اور ان کی مخالفت کرنا گویا کہ اجماع کی مخالفت کرنا ہے اور حرام ہے۔ سامعین محترم، مذاہب اربعہ سے خروج کی دعوت دینے والوں کا سب سے کارگر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امت کو 4 اماموں کے مسلک میں منحصر کرنا یہ تنگ نظری ہے اور امت کو تنگی میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ اس امت کے ائمہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ مفتی علی جمعہ نے فرمایا کہ 80 مذاہب ہیں، 4 مذاہب ان کے علاوہ اور بھی ہیں، 80 مذاہب سے زائد مذاہب ہیں، تو 4 اماموں ہی میں منحصر کرنا امت کو یہ تنگ نظری ہے یا شدت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنگ نظری شدت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہی ہے۔ اسی لیے کئی صدیوں سے اہل سنت ان 4 مذاہب ہی پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس میں ان کے دین کی حفاظت ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ہر کوئی چاہے جس مذہب سے اخذ کرے، تو بعض اوقات وہ ان مذاہب سے بھی اخذ کرے گا جن مذاہب کا دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اجازت تھی کہ صحابہ کرام اور دیگر مسلمان عرب کی جو مختلف لغات تھی، عربی زبان میں مختلف لغتیں تھی، تو مختلف لغات میں قرآن مجید لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد
خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام عجم میں آیا تو اس وقت بڑی مشکلات پیش آئی اور صحابہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں قرآن مجید کی ثقافت ہی پر اعتراض نہ اٹھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے بالاجماع بالاتفاق قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع فرمایا اور لغت قریش کے علاوہ باقی تمام لغتوں پر قرآن مجید پڑھنے سے منع کر دیا، اور سارے بلاد اسلامیہ میں حضرت عثمان غنی نے مصحف عثمانی کو بھیجا اور جو لغت قریش کے مطابق کیا گیا تھا، اور آج جو قرات سبا پائی جاتی ہیں وہ اسی لغت قریش ہی کی ساتھ قرات سبا متواترہ ہیں، اور قرات عشرہ بھی جو ہیں باقی۔ تو کوئی یہ اعتراض صحابہ پر بھی کر سکتا ہے کہ آسانی اس میں تھی کہ تمام لغات عربیہ میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت دی جائے، ہر بڑے قبیلے کی اپنی لغت تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لغت قریش ہی میں منحصر کر دیا گیا؟ تو اس وقت صحابہ کی طرف سے جو جواب ہوگا وہی جواب ائمہ اربعہ میں امت کو منحصر کرنے پر پڑھنے والے اعتراض کا جواب ہوگا، اور یہ جواب ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ 8ویں صدی ہجری کہ جلیل القدر محدث فقیہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 795 ہجری نے اپنے رسالے الرد علی من اتبع غیر المذاہب الاربعہ میں اس اعتراض کو ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جو مذاہب اربعہ سے خروج کی دعوت دیتے تھے اور اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، تو علامہ ابن رجب حنبلی نے پورا رسالہ ان کے رد میں لکھا اور کچھ اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے۔ چنانچہ ہمارے سامنے جو علامہ ابن رجب حنبلی کا یہ رسالہ ہے الرد علی من اتبع غیر المذاہب الاربعہ، یہ آپ کے رسائل کے مجموعے کے ساتھ چھپا ہے، اور الفاروق الحدیثہ للطباعۃ والنشر نے آپ کے مجموعے رسائل کو چھاپا ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 625 پر ہے۔ فَإِنْ قَالَ أَحْمَقٌ مُتَكَلِّفٌ كَيْفَ يُحْصَرُ النَّاسُ فِي أَقْوَالِ عُلَمَاءَ مُعَيَّنِينَ وَيُمْنَعُ مِنَ الْاجْتِهَادِ أَوْ مِنْ تَقْلِيدِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ، یعنی پھر اگر بے فائدہ تکلیف اٹھانے والا کوئی بیوقوف یہ کہے کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معین علماء کے اقوال میں منحصر کیا جائے اور انہیں اجتہاد کرنے سے منع کیا جائے، یا ان 4 اماموں کے علاوہ دوسرے ائمہ دین کی تقلید سے روکا جائے، قیل لہو تو اسے جواب دیا جائے گا کما جمع الصحابۃ رضی اللہ عنہم الناس علی حرف واحد من حروف القرآن ومنعوا الناس من القراءة بغيره من سائر البلدان لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيرا من بعض الظاهريين وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركه جماعة من المسلمين۔ فرماتے ہیں تو اسے جواب دیا جائے گا کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لوگوں کو قرآن کے مختلف لہجوں میں سے ایک لہجے پر جمع فرمایا اور سارے شہروں میں لوگوں کو اس کے سوا قرات کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مصلحت اسی طرح پوری ہوگی، اور اگر لوگوں کو مختلف لہجوں یا لغتوں کے پڑھنے کے لیے یوں ہی چھوڑا گیا تو وہ بدترین ہلاکت میں پڑیں گے۔ لہٰذا احکام کے مسائل اور حرام و حلال کے فتاوی اسی طرح ہے، اگر لوگوں کو چند معدود اماموں کے اقوال کے ساتھ لازم نہ کیا گیا تو یہ ضرور دین کے فساد کی طرف لے جائے گا، اور ہر متکلف بے وقوف جس کا نفس سرداری طلب کرے گا وہ خود کو مجتہدین کی جماعت میں شمار کرے گا اور ایسا قول ایجاد کرے گا جسے وہ بعض متقدمین اسلاف کی طرف منسوب کرے گا، تو کبھی ایسا اس تحریف سے ہوگا جسے وہ لوگوں پر کرے گا، جیسا کہ اس طرح بعض ظاہریہ سے کثرت کے ساتھ واقع ہوا۔ یعنی بعض ظاہریہ نے امام داؤد ظاہری کی طرف
بہت سارے کثیر و اقوال منسوب کیے جن کا امام داؤد ظاہری سے کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں اور کبھی وہ قول بعض اسلاف کی ایسی لغزش ہوگا جس کے ترک کرنے پر مسلمانوں کی جماعت متفق ہو گئی۔ فرماتے ہیں فلا تقتضی المصلحۃ غیر ما قدرہ اللہ وقضاہ من جمع الناس علی مذاہب ہؤلاء الائمۃ المشہورین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لہذا مصلحت اس کے سوا نہیں چاہتی جسے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور جس کا فیصلہ فرمایا، یعنی لوگوں کو ان مشہور اماموں کے مسلک پر جمع کرنا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سامعین محترم، یہ وہ اعتراض اور وہ دلیل تھی ان آزاد خیالوں کی جو اس آزاد خیال ماحول میں بہت سے لوگوں کے ذہن اور دماغ میں اتر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے اسلاف کے دامن سے وابستگی کی، وہ اس طرح کی سطحی دلیل سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ اسلاف اور سواد اعظم کے موقف سے چمٹے رہتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے صفحے پر ایک اور اعتراض اور اس کے جواب کو ذکر فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ نَحْنُ نُسَلِّمُ مَنْعَ عُمُومِ النَّاسِ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْاجْتِهَادِ لِمَا يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى أَعْظَمِ الْفَسَادِ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ مَنْعَ تَقْلِيدِ إِمَامٍ مُتَّبَعٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر یہ کہا جائے کہ ہم عوام الناس کو اجتہاد کے راستے پر چلنے سے روکنے کو تسلیم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بدترین فساد کی طرف مفضی ہے، مگر ان چار مشہور اماموں کے سوا دوسرے ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام متبع کی تقلید سے منع کرنے کو تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں قیلا قد نبہنا علی علت المنع من ذلك وهو ان مذاہب غیر هؤلاء لم تشتہر ولم تنضبط فربما نسب الیہم ما لم یقولوه او فہم عنہم ما لم یریدوه وليس لمذاہبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة۔ تو جواب دیا جائے گا کہ مذاہب اربعہ کے غیر کی تقلید سے منع کرنے کی علت پر ہم تنبیہ کر چکے ہیں، اور وہ علت یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ دوسرے اماموں کے مذاہب نہ تو مشہور ہوئے اور نہ ہی منضبط ہوئے، تو یہ ممکن ہے کہ ان کی طرف اس قول کی نسبت کی جائے جسے انہوں نے نہیں فرمایا، یا ان سے وہ بات سمجھی جائے جس کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، ان کے کلام سے کچھ ایسا سمجھ میں آئے جن کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، اور ان کے مذاہب کے لیے کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو ان کے مذاہب کا دفاع کرے یا ان مذاہب میں جو خلل واقع ہو اس پر تنبیہ کرے، برخلاف ان چار مشہور مذاہب کے۔ انتہا۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرما لیا کہ علت یہ ہے کہ یہ چار مذاہب کے علاوہ باقی مذاہب مدون نہیں ہیں۔ ایک مثال کہ جس طرح چار مذاہب میں سے ہر مذہب میں مجتہدین کے طبقات ہیں کہ سب سے پہلا طبقہ ہے مجتہد فی الشرع، دوسرا طبقہ ہے مجتہد فی المذہب، تیسرا ہے مجتہد فی المسائل، پھر چوتھا ہے اصحاب تخریج، پانچواں ہے اصحاب فتویٰ اور ترجیح، پھر چھٹا ہے اصحاب تمیز، پھر ہے ناقلین محض۔ تو ان طبقات میں سے ہر طبقے کے مجتہدین نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، اور مذہب شافعی کی اصطلاح میں یہ طبقات کچھ یوں ہیں: نمبر 1 مجتہد مطلق مستقل، نمبر 2 مجتہد مطلق منتسب، نمبر 3 مجتہد مذہب جسے حنفی اصطلاح میں مجتہد مسائل کہتے ہیں، مجتہد فی المسائل، اسی کو شافعی اصطلاح میں مجتہد مذہب کہتے ہیں۔ پھر نمبر 4 ہے شافعی مذہب کی اصطلاح میں اصحاب فتویٰ و ترجیح۔ المختصر، تو یہ مختلف طبقات جو ہیں مذاہب اربعہ ہی میں پائے جاتے ہیں، دوسرے مذاہب میں نہیں پائے جاتے، نہ ظاہری مذہب میں، نہ زیدی مذہب میں، نہ امامی مذہب میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ امام سے کوئی قول منقول ہوتا ہے مگر امام نے اس قول سے رجوع کیا ہوا ہوتا ہے، یہ بات اس مذہب کے ائمہ اور مجتہدین تحقیق کر کے معلوم کرتے ہیں، لیکن دیگر مذاہب میں اس طرح کی کوئی تحقیق موجود نہیں ہوتی، بس چند اقوال کا مجموعہ ہے ان کا مذہب، وہ بھی ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، تمام ابواب فقہیہ کو مکمل حاوی نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس امام کی کچھ اپنی مخصوص اصطلاح ہوتی ہے یا اس امام کے شاگردوں کی، ان اصطلاحات کو سمجھنے والا آج کوئی نہیں ہے، تو
اس امام یا اس امام کے شاگردوں کے اقوال کو جب وہ پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ قائل اپنے قول سے جس معنی کو نہیں چاہتا اس معنی کا ہم لوگ پڑھ کے قصد کریں اور ہم کچھ کا کچھ سمجھیں، اس طریقے سے نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ باقی مذاہب کی تقلید جائز نہیں، کیونکہ وہ مدون نہیں ہے پوری طرح۔ بس یہاں وہاں سے چند اماموں کے، چند مقلدین اماموں کے اور امامی مذہب کے چند اقوال ہیں، یہاں وہاں سے ان کا مجموعہ ہے اور ان اقوال میں تحقیق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ان کی طرف جانا اور عمل کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس اعتراض کا یہ خلاصہ ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے اور ایک اعتراض اور اس کا جواب تحریر فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ فَمَا تَقُولُونَ فِي مَذْهَبِ إِمَامٍ غَيْرِهِمْ قَدْ دُوِّنَ مَذْهَبُهُ وَضُبِطَ وَحُفِظَ كَمَا حُفِظَ مَذَاهِبُ هَؤُلَاءِ۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ آپ مذاہب اربعہ کے اماموں کے سوا اس امام کے مذہب کے بارے میں کیا کہیں گے جس کا مذہب مدون و مضبوط کیا گیا اور اسے ایسے ہی محفوظ کیا گیا جیسے ان چار اماموں کے مذاہب کو محفوظ کیا گیا، یعنی پانچواں بھی کوئی ایسا مذہب بالفرض مدون ہو جائے، اب آپ کیا کہیں گے؟ جواب دیتے ہیں قیلا اولا ھذا لا يعلم وجوده الآن، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے کسی مذہب کا وجود معلوم نہیں ہے۔ وَإِن فُرِضَ وُقُوعُهُ الْآنَ وَسُلِّمَ جَوَازُ اتِّبَاعِهِ وَالِانْتِسَابُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ أَظْهَرَ الْانْتِسَابَ إِلَيْهِ وَالْفُتْيَ بِقَوْلِهِ وَالذَّبَّ عَنْ مَذْهَبِهِ، اور اگر اس زمانے میں ایسے مذہب کا واقع ہونا فرض کیا جائے اور اس کی اتباع کرنے اور اس کی طرف نسبت کرنے کو تسلیم کیا جائے تو بے شک اس کی اتباع کرنا جائز نہیں مگر اسی کے لیے جو اس مذہب سے منسوب ہونے کا اظہار کرے اور اس کے قول پر فتویٰ دینے اور اس کا دفاع کرنے کو ظاہر کرے، یعنی اس مذہب کا وہ عالم ہو، جانکار ہو، اس مذہب کا اس نے احاطہ کیا ہو، اس مذہب کا دفاع کر سکتا ہو، اس مذہب پر فتویٰ دے سکتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ کوئی قول مل گیا اور اسے لے کر عمل کرے، بلکہ اس مذہب کے جمیع شرائط و معتبرات، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مذہب کی تمام شرطیں، تمام معتبرات اس کے نزدیک محقق ہوں، تب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عمل کرے اور اس کے فتوے پر لوگ عمل کریں۔ لیکن حقیقت میں ایسے کسی مکمل کسی مذہب کا وجود نہیں ہے، لہٰذا اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ان چار مذاہب ہی کی تقلید کی جائے، یا تو حنفی مذہب، شافعی مذہب، مالکی مذہب یا حنبلی مذہب۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے مذاہب پر عمل کرتے یا کراتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اصولیوں اور بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی بھی اجازت دی ہے، لہٰذا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے اور ہم ان علماء کی تقلید یا ان علماء کی اتباع کرتے ہیں جن علماء نے مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے اماموں کے مذہب پر عمل کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ان دونوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جن علماء نے کہا کہ ائمہ اربعہ کے سوا دوسرے کسی بھی امام کی، چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، تقلید جائز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شرطیں نہیں پائی جاتی اس لیے تقلید جائز نہیں۔ چار اماموں کے علاوہ کسی اور امام کا مذہب مدون نہیں ہے اور عمل کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے جائز نہیں۔ اور جن اصولیوں نے یہ کہا کہ چار اماموں کے علاوہ دوسرے اماموں کی تقلید جائز ہے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرطیں پائی جائیں تب جائز ہے، اگر شرطیں پائی جائیں تب جائز ہے، لہٰذا حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ لفظی اختلاف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن امیر الحاج حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 889 ہجری نے اصول فقہ کی اپنی کتاب التقریر والتحبیر جلد 3 صفحہ 450-451 پر تحریر فرمایا۔ یہ کتاب دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے۔ فرماتے ہیں اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد وحاصل هذا انهم تنع تقلید غیر هؤلاء الائمة لتعذر نقل حقیقت مذهبهم وعدم ثبوته حق الثبوت لا لانه لا يقلد، ومن ثمة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام
ला खिलाफ बैन अल फरीक़ैन फिल हक़ीक़ह बल इन तहक़्क़क़ सुबूत मज़हबिन अन वाहिदिन मिनहुम जाज़ तक़लीदुहु विफ़ाक़न व इल्ला फ़ला। तर्जमा। और इस इख्तिलाफ का हासिल ये है कि इन चार इमामों के सिवा दूसरे इमामों की तकलीद ममनू है उनके मजहब की हकीकत की नकल के मुताज़्ज़र होने और उसके कमा हक़्क़हु साबित ना होने की वजह से, ना इस वजह से कि फ़ी नफ्सी ही उसकी तकलीद ना की जाए। और यही वजह है कि शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि दोनों फरीक के दरमियान हकीकत में कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी जिसने कहा चार इमामों के अलावा किसी और की तकलीद जायज़ नहीं और जिसने कहा कि चार इमामों के अलावा दूसरे इमामों की तकलीद भी जायज़ है। फरमाते हैं दोनों फरीक़ों के दरमियान हकीकत में कोई इख्तिलाफ नहीं, बल्कि आइम्मा अरबा के सिवा दूसरे इमामों में से किसी एक के मजहब का सबूत अगर मुतहक्कक हो जाए तो बिल इजमा उसकी तकलीद जायज़ है, वरना नहीं। लिहाजा ये कहना कि नहीं बाज़ उसूलियों ने इजाज़त दी है तो हम उनके कौल पे अमल करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि जिन्होंने इजाज़त दी उन्होंने शर्तें लगाई और वो शर्तें आज नहीं पाई जाती। एक और हवाला समात फरमा लें इस ताल्लुक से। अल्लामा इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुतवफ़ा 974 हिजरी से सवाल किया गया कि सहाबा किराम में जो मुज्तहिदीन गुजरे हैं क्या उनकी तकलीद जायज़ है? तो उन्होंने अपने मजमुए फतावा अल फतावल फ़िक़हियतुल कुबरा जिल्द 4 जुज़ 4 सफ़ा 307 मतबूआ दार सादिर बैरूत, इस पर इस सवाल का जवाब दिया कि सहाबा हों या ताबईन हों या बाद के मुज्तहिदीन हों, चार इमामों के अलावा किसी की तकलीद जायज़ नहीं। और इल्लत भी बताई कि चूँकि चार इमामों के अलावा किसी और का मज़हब ना मुदव्वन है ना इतनी तफसील से मौजूद है, अगर दीगर मुज्तहिदीन का कोई कौल मिलता भी है तो वो आम होता है, उसकी तक़यीद होती है जो मज़कूर नहीं होती, या वो कौल मुजमल होता है उसका बयान मौजूद नहीं होता, या इसी तरीके से वो किसी शर्त से मशरूत होता है लेकिन वो शर्त नहीं मिलती। तो अब उस कौल पर अमल करने में ऐन मुमकिन है कि ऐसी सूरत में हम पड़ जाएं कि किसी इमाम के नज़दीक वो सूरत जायज़ ना हो, इसीलिए चार इमामों के अलावा किसी और की तकलीद जायज़ नहीं। इस पर इजमा नकल फरमाया मुहक्किकीन के हवाले से। उसके बाद फरमाया वल कौल सानी, और दूसरा कौल भी है, जवाज़ु तक़लीदिहिम कसाइरिल मुज्तहिदीन, सहाबा की तकलीद का जायज़ होना है जिस तरह दूसरे मुज्तहिदीन की तकलीद का जायज़ होना है, यानी सारे मुज्तहिदीन की तकलीद का जायज़ होना है। फरमाते हैं ये भी कौल है, कौल इब्न सुबकी व हुवा सहीह इंदी, इब्न सुबकी यानी इमाम तकीउद्दीन सुबकी के बेटे इमाम ताजुद्दीन सुबकी ने फरमाया मेरे नज़दीक ये सही है, यानी हर मुज्तहिद चाहे मज़ाहिब अरबा के आइम्मा हो या दूसरे हों सब की तकलीद जायज़ है। गैर अन्नी अक़ूलु ला खिलाफ़ फ़िल हक़ीक़ती, मगर मैं कहता हूँ कि हकीकत में कोई इख्तिलाफ नहीं, जिन्होंने कहा नाजायज़ है और जिन्होंने कहा जायज़ है दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं। बल इन तहक़्क़क़ मज़हबुन लहुम जाज़ा विफ़ाक़न व इल्ला फ़ला, बल्कि अगर उनके मजहब का तहक्कुक हो तो बिल इत्तिफ़ाक़ तकलीद जायज़ है, वरना नहीं। लिहाजा जो लोग मज़ाहिब अरबा के ख़िलाफ़ आज दूसरे इमामों के अक़वाल पर अमल करते या कराते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि शर्तें नहीं पाई जाती और पेश करते हैं इमाम सुबकी वगैरह के अक़वाल को कि देखो इन्होंने जायज़ कहा जायज़ कहा। अरे भाई जायज़ कहा तो कुछ शर्तें लगाई, वो शर्तें पाई नहीं जा रही हैं। तो लिहाजा इस एतराज़ का भी हमने जवाब दे दिया, जो एतराज़ आम तौर पे कमज़ोर तलबा को बहकाने के लिए ये उलमा जो मज़ाहिब अरबा की मुखालफत कर रहे हैं ये पेश करते हैं। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। अब इस मकाम पर मज़ाहिब अरबा से बगावत करने वाले ये जिद्दत पसंद लोग इस बात पर इसरार करते हैं कि नहीं, मज़ाहिब अरबा के अलावा मज़ाहिब अरबा के मुखालिफ कुछ अक़वाल हमारे नज़दीक तफसील के साथ साबित हो चुके हैं और उनकी शर्तें पाई जाती हैं, वह हमारे नज़दीक मुदव्वन है, लिहाजा इसीलिए हम उन पर अमल करते और कराते हैं। तो इसका जवाब यह है कि वाकई ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है इसको आप हज़रात समात फरमाएं। चुनांचे आज से 600 साल पहले
یعنی 9ویں صدی ہجری میں وصال فرمانے والے علامہ علاء الدین ابو الحسن علی ابن سلیمان مرداوی دمشقی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 885 ہجری، انہوں نے اپنی اصول فقہ کی کتاب التحبیر شرح التحریر جلد اول صفحہ 128 مطبوعہ مکتبۃ الرشد الریاض طبع اولی 1421، اس کتاب میں انہوں نے تحریر فرمایا جلد 1 صفحہ 128 میں وَإِن كَانَ صَحَّ بَعْضُهَا فَهُوَ يَسِيرٌ فَلَا يُكْتَفَى بِهِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْأَتْبَاعِ۔ ترجمہ، اور اگر 4 اماموں کے علاوہ دوسرے اماموں کے بعض اقوال صحیح ثابت ہوئے تو یہ بہت کم ہیں، لہٰذا ان پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی حقیقت یہ ہے، یہ کب کے ہیں؟ 600 سال، تقریباً 600 سال پہلے کے ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں انہوں نے وصال فرمایا 885 ہجری میں 85 ہجری میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اقوال بہت کم ہیں، اتنے کم ہیں کہ جن پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، اور آج 15ویں صدی ہجری کے یہ جدت پسند لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے بہت سارے اقوال ہیں اور ہمارے نزدیک ان اقوال کی شرطیں پائی گئی۔ تو یہ صرف دعویٰ ہے جو دلیل سے خالی ہے۔ آگے بڑھیے، علامہ مرداوی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّ أَقْوَالَهُمْ إِمَّا مُوَافِقَةٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَيَحْصُلُ بِهَا التَّقْوِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُوَافِقَةٍ كَانَتْ فِي الْغَالِبِ شَاذَّةً لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ان کے اقوال یا تو ان 4 اماموں کے موافق ہوں گے یا مخالف، پھر اگر موافق ہوں گے تو بے شک مقصود تو حاصل ہے اور ان اقوال سے تقویت حاصل ہوگی، اور اگر مخالف ہوں گے تو وہ اقوال اکثر شاذ ہوں گے جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ واقعی حقیقت ہے جو علامہ مرداوی حنبلی نے بتایا، اور آج کے جدت پسند لوگوں کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام سبکی اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے اماموں کی تقلید بھی جائز ہے اگر شرطیں پائی جائیں، تو ان کا یہ قول اپنے ذاتی عمل کے لیے ہے، نہ کہ افتاء اور قضا کے لیے ہے۔ یعنی قاضی کا فیصلہ کرنا یا مفتی کا فتویٰ دینا اس کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ اگر کوئی اپنے ذاتی عمل میں مذاہب اربعہ کے مخالف اس قول پر عمل کرنا چاہے جس کی نسبت اس کے قائل امام تک سند صحیح کے ساتھ مروی ہو، اور وہ امام بھی اس لائق ہو کہ اس کی تقلید کی جائے، گمراہ وغیرہ نہ ہو، اور اس کی ساری شرطیں تمام معتبرات موجود ہو، مذہب مدون ہو، تو اپنے ذاتی عمل کے لیے جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن اس پر فتویٰ دینا یا قاضی کا فیصلہ کرنا اب بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک فتوے میں فتاوی فقہیہ کبریٰ جلد 2 صفحہ 212 دار صادر بیروت، اس میں اپنے ایک فتوے میں تحریر فرماتے ہیں قال السبکی یجوز للشخص التقلید للعمل فی حق نفسه واما فی الفتوى والحکم فقد نقل ابن الصلاح الاجماع على انه لا يجوز یعنی تقلید غیر الائمة الاربعہ۔ انتہا۔ ترجمہ، امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے اپنی ذات کے حق میں عمل کرنے کے لیے ائمہ اربعہ کے غیر کی تقلید جائز ہے، کب؟ جب شرطیں پائی جائیں۔ اور رہا فتویٰ دینے اور قاضی کے فیصلہ کرنے میں، تو بے شک امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ جائز نہیں، یعنی 4 اماموں کے غیر کی تقلید، یعنی اس پر فتویٰ دینا اور قاضی کا فیصلہ کرنا اب بھی جائز نہیں، اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ مذاہب اربعہ کے مخالف وہ اقوال جن پر علماء ازہر فتویٰ دے رہے ہیں اور قاضیوں سے فیصلے کروا رہے ہیں، اگر بالفرض بفرض غلط یہ اقوال ان کی شرطیں ان کے نزدیک متحقق ہیں، تب بھی ان پر فتویٰ دینا یا قاضی کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر شرطیں متحقق ہوں تو اپنے ذات کے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، جیسا کہ علامہ مرداوی کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ مذاہب اربعہ کے مخالف اقوال ان کے قائل اماموں سے اتنے کم ثابت ہوئے ہیں کہ جن پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، اور عام طور پہ وہ اقوال شاذ ہوتے ہیں جن پر عمل جائز نہیں ہے۔
चुनांचे अल्लामा शिहाब उद्दीन कलियूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम जलालुद्दीन महल्ली की जो शरह है जिसका नाम कंजुर रागिबीन है, मजहब शाफी पर मुश्तमिल है वो किताब, जिसमें उन्होंने इमाम नववी की मिनहाजुत तालिबीन की शरह फरमाई है। इस शरह के हाशिये में जिल्द अव्वल सफ़ा 13 मतबुआ अपना मौलवी मोहम्मद बिन गुलाम रसूल सूरती जामली मोहल्ला बम्बई, इसके जिल्द अव्वल सफ़ा 13 पर इमाम शिहाबुद्दीन कलियूबी दो शेर नकल फरमाते हैं कि जाज़ा तक़लीदुन लिग़ैरिल अर्बअह फ़ी हक़्क़ि नफ़्सिही फ़फ़ी हाज़ा सअह ला फ़ी क़ज़ा मअ इफ़्ताइन ज़ुकिर हाज़ा अनिस सुबकिल इमामिल मुश्तहिर। यानी अइम्मा अरबा के गैर इमाम की तकलीद जायज़ है, फ़ी हक़्क़ि नफ़्सिही फ़फ़ी हाज़ा सअह, अपने नफ्स के हक में, अपनी ज़ात के हक में तो इसमें वसअत है। लाफ़ी क़ज़ा मा इफ्ता इन ज़ुकिर, ना के क़ज़ा में और इफ्ता में जो जवाज़ मज़कूर है, यानी शर्त पाई गई तो अपनी ज़ात के हक में जायज़ है अगर शर्त पाई गई तो, लेकिन क़ज़ा और इफ्ता में अब भी जायज़ नहीं। हाज़ा अनिस सुबकिल इमामिल मुश्तहिर, ये मशहूर इमाम सुबकी से मनक़ूल है। तो बिल फ़र्ज़ मज़ाहिब अरबा के बरखिलाफ़ अक़वाल किसी मसले में मुदव्वन हो भी जाएं तो अपनी ज़ात की हद तक उसमें अमल करना जायज़ है, उस पर फतवा देना या काजी का फैसला करना जायज़ नहीं। ये उन इमामों के अक़वाल के बारे में है जो सुन्नी हों, जिनके फतवे का शरीयत में एतबार हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अज़हर के उलमा अपने दारुल इफ्ता से गुमराहों बदमज़हबों के अक़वाल पर भी फतवे देते हुए नज़र आते हैं और काजी फैसले करते हुए नज़र आते हैं, और बल्कि उनका तो कहना है कि 80 से ज़ायद मुज्तहिदीन गुजरे हैं, उनमें से किसी के भी कौल पर अमल कर सकते हैं। हालांकि हाल ये है कि मज़ाहिब अरबा के अलावा किसी का मज़हब मुदव्वन नहीं, और बाज़ मसाइल में मज़ाहिब अरबा के बरखिलाफ़ बाज़ अक़वाल अगर मुदव्वन फ़र्ज़ भी कर लिए जाएं तो इफ्ता और क़ज़ा में जायज़ नहीं है, अपनी ज़ात के लिए उस पर अमल करना जायज़ है। और हकीकत ये है कि मज़ाहिब अरबा के मुखालिफ अक़वाल उनके कायलीन से जो सही साबित हुए वो इतने कम है, अल्लामा मर्दावी फरमाते हैं फ़हुआ यसीरुन फ़ला युक्तफ़ा बिही, कि वो इतने कम है कि उन पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता। लिहाजा हासिल कलाम ये कि मज़ाहिब अरबा के मुखालिफ कौल पर अमल करना या फतवा देना या काजी का फैसला करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और अज़हर के उलमा जो आजकल कर रहे हैं बिल्कुल सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ काम है। पिछले उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला मैंने जो था हवाले के साथ बयान कर दिया। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन।